बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 8616 यूनिट 2 एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के स्ट्रक्चर इसका कैसे होता है, कैसे जो है ना काम करती है ये एक जो है ना मुल्क में, एक एजुकेशन में या एक पूरे अदारे। बाय द इस यूनिट के बाद पढ़ने के बाद आपको डिफरेंस आएगा कि स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन का पाकिस्तान में क्या स्ट्रक्चर है, कि जो पब्लिक जो लोकल प्राइवेट लेवल पे होती है और जो गवर्नमेंट लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसमें क्या डिफरेंस है। फिर आप करेंगे करंट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे एजुकेशन परसेंटेज के डिफरेंट सेक्टर। आप पाकिस्तान के डिफरेंट सेक्टर में आप देखोगे कि प्राइवेट और जो पब्लिक है उसमें कैसे जो है ना वो करंट डिस्ट्रीब्यूशन एनालाइज करेंगे, इवेलुएट करेंगे स्ट्रक्चर और प्रोविजनल एंड रीजनल एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के कैसे जो है ना वो ज़िले लेवल पे, फिर जो है ना वो प्रोविंस लेवल पे, सूबे के लेवल पे हो रही है, फिर रीजन में कैसे हो रही है। फिर अंडरस्टैंड करेंगे जो बेसिक जो सेंट्रल बॉडीज़ हैं एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन की और मैनेजमेंट की, वो उनको आप अंडरस्टैंड करेंगे उनके काम क्या होते हैं। अब सेंट्रल बॉडीज़ ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन कौन सी होती हैं, तो देर आर बेसिकली 7 सेंट्रल बॉडीज़ ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। तो 7 बॉडीज़ हैं। सबसे पहले एजुकेशन प्लानिंग, फिर एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन, फिर डायरेक्शन देना, कोऑर्डिनेशन करना, सुपरवाइज करना, कंट्रोल करना और इवेलुएट करना। कि ये जो 7 बॉडीज़ हैं ना एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन की, ये जो है ना वो बेसिकली 7 बॉडीज़ हैं, सेंट्रल बॉडीज़ हैं। जैसे प्लानिंग करना, फिर ऑर्गेनाइजेशन करना, देन एजुकेशन डायरेक्शन देना, फिर कोऑर्डिनेट करना, फिर सुपरविजन देना और फिर कंट्रोल करना और इवेलुएट करना एंड पे। जो लास्ट तकरीबन हमने स्कोप में यही चीज़ें उसने ग्रीक ने हमें बताई थी। तो अब एजुकेशन प्लानिंग कैसे होती है, बीइंग द फर्स्ट एस्पेक्ट जो स्कोप है एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन का, प्लानिंग जो है ना वो बेसिक फंक्शन है जिसके मुताबिक आप एम्स और ऑब्जेक्टिव को रियलाइज़ करते हो और उनके मुताबिक प्लान करते हो। आप प्लान होता क्या है, आप प्लान जो होता है ना एक कंसेप्चुलाइज्ड एज अ प्री डिटरमेंट स्ट्रेटजी। कि हमें पढ़ा था कि प्लान वो होता है कि आप किसी चीज़ को पहले से उसके बारे में एक रोड मैप बना लेते हो, एक मैप बना लेते हो उसके करने का, इसको कहते हैं प्लान। के पहले से सोच लेना किसी चीज़ के बारे में कि हमने ये करना है। डिटेल स्किल और प्रोग्राम ऑफ एक्शन रिलेटेड टू द अचीवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव। के फॉर एग्जांपल आपने कल जो है वो लेसन प्लान आप करते हो, कल आपने पढ़ाना है कि टॉपिक, तो उसको आप आज लिख लो कि हमने ये पढ़ाना है, ये ऐसे ऐसे मैंने उसके दरमियान सवाल करने हैं, ये चीज़ें करनी। तो वो होती है प्लानिंग के किस चीज़ के बारे में पहले जो है ना सोच लेना। इट इम्प्लाइज सम काइंड ऑफ मेंटल एक्टिविटी। मेंटल एक्टिविटी है कि जिसमें आप एनालाइज कर लेते हो और पहले से चीज़ों को अचीव करने के लिए एक लेआउट, एक जो है ना मैप बना लेते हो। अकॉर्डिंग टू हगमैन एंड स्चुआर्ट्स, प्लानिंग सिलेक्ट्स। तो प्लानिंग क्या है, प्लानिंग सिलेक्ट्स अमॉन्ग अल्टरनेटिव्स एक्सप्लोर्स रूट्स बिफोर ट्रैवल बिगन्स एंड आइडेंटिटीज। के कोई चीज़ें करने से पहले, सफ़र करने से पहले आप जो है ना कुछ उसके बारे में रूट्स बना लेते हो, कुछ एक्सप्लोर कर लेते हो चीज़ें। तो वो पॉसिबल होता है और प्रोबेबल होता है कि आउटकम और एक्शन बिफोर द एग्जीक्यूटिव एंड हीज ऑर्गेनाइजेशन इज़ कमिटेड टू एनी। तो वो आप जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ कमिट हो उसके साथ जो है ना उसको चीज़ों को एग्जीक्यूट करने से, उन पे काम करने से पहले आप जो है ना एक रास्ता बना लेते हो। एजुकेशन प्लानिंग जो है ना हैज़ बिन वन ऑफ द अर्ली इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट। तो किसी भी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट्स के लिए जो है एजुकेशन प्लानिंग बड़ी ज़रूरी चीज़ है, जिसमें रिसोर्सेज को यूज़ किया जाता है इफेक्टिवली और सिस्टमेटिकली जैसे पॉसिबल हो। तो इनके मुताबिक ये है कि प्लानिंग जो है ना उसमें आप कुछ रूट्स बना लेते हो, कुछ जो है ना पहले से अल्टरनेटिव या कुछ चीज़ें कर लेते हो ताकि ट्रैवल शुरू करने से पहले ही, कि उस रास्ते पे जाने से पहले ही, और फिर आप कुछ चीज़ों को एग्जीक्यूट करने से पहले ही उनको जो है ना उनके आउटकम आपको पता चल जाते हैं, चेक कर लेते हो आप। अब नेक्स्ट जो पॉसिबल वे है कि कैसे आप सिस्टमेटिकली चीज़ों को इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हो, आप वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले आता है टीम वर्क। के एक अदारे में या एक जो है ना मॉडर्न एजुकेशन प्लानिंग में स्ट्रेस नहीं होता। वो कहता है कि स्ट्रेस नहीं किया जाता सिर्फ जो है ना एडमिनिस्ट्रेटर पर ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी इन्वॉल्व इन प्लानिंग। आप प्लान करते हो, आप टीम वर्क में जो है ना वो आप काम करते हो। आप जिसको जितने मिले हैं टीचर, जो भी जो है ना वो स्टाफ मिला है, आप उसको यूज़ करते हो। तो आप एक एडमिनिस्ट्रेशन पे सिर्फ उस पर बर्डन नहीं आता, या फिर सिर्फ जो मैनेजमेंट पे उस पर बर्डन नहीं आता। तो आप लोग मिल के उसको प्लानिंग करते हो और फिर जो है ना वो टीम वर्क करते हो। फिर दूसरी चीज़ है डिसीजन मेकिंग। तो एजुकेशन प्लानिंग जो है ना वो प्रिपरेशन ही है कि प्री कोर्स इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पहले प्री कोर्स किया जाए, हेल्प फॉर द डिटर्मिनिंग द ऑप्शन टू टेकिंग। ताकि आप प्लानिंग जब करते हो तो आपको पता चलता है कि आपके पास कौन कौन से ऑप्शन है, आप किन किन चीज़ों को यूज़ करके बेटर वे से जो है ना वो कोई पॉलिसी को पे काम कर सकते हो, कोई गोल अचीव कर सकते हो। तो इसलिए डिसीजन मेकिंग जो है ना वो डिसीजन मेकिंग बड़ी इंपॉर्टेंस रोल है। इसको प्लान करना चाहिए, इसको इसमें प्लानिंग करनी चाहिए ताकि जो है ना वो आपको फ्यूचर में
ہیلپ ملے اس میں. پھر فورکاسٹنگ کا مطلب ہوتا ہے پریڈکٹ کرنا یا پریڈکشن دینا کسی کے بارے میں. تو ڈیفائنس ڈٹرمنگ ایونٹس نیڈز اینڈ کنڈیشنز آف فیوچر ٹائم. تو آپ فورکاسٹ کرتے ہو کہ فیوچر میں ہو سکتا ہے ہمیں ان چیزوں کی نیڈ پڑ سکے, ان چیزوں کی آپ کنڈیشن جو ہے وہ فیوچر ٹائم کی پریڈکٹ کرتے ہو. تو اس لحاظ سے جو ہے نا آپ پلاننگ کرتے ہو, پھر اس لحاظ سے اپنے پلان سیٹ کرتے ہو ایجوکیشن پلاننگ میں. اس لحاظ سے آپ فورکاسٹ کرتے ہو کہ جو ہے نا ہمیں ہو سکتا ہے اس مہینے جو ہے نا یا نیکسٹ منتھ اتنی چیزیں چاہیے ہوں, اتنا جو ہے فرنیچر چاہیے ہو. تو اس لحاظ سے آپ یہ کام کرتے ہو, پلاننگ کرتے ہو. پھر سوشل اینڈ اکنامک گول کے کچھ سوسائٹی میں گولز ہوتے ہیں. ماڈرن ایجوکیشن جو پلاننگ ہے وہ امفیسائز کر رہا ہے کہ گول جو ہے نا ڈیموکریٹک سوسائٹی کے, جو سوسائٹی کے گول ہیں جمہوری طور پر پوری سوسائٹی کیا چاہتی ہے, کس لحاظ کے ان کو ایجوکیشن ملے, کس لحاظ کے وہاں کے سوشل اور اکنامک نیچر ہو, کیسے جو ہے نا وہ لوگ سٹیزن پروگریس کریں گے, کیسے سیلف سینٹرڈ اور سیلفش جو گولز ہیں آف سم اسپیشل انٹرسٹ گروپ کے. تو آپ دیکھتے ہو آپ جو ہے نا ایک سٹیزن کے جو ہے نا ویلفیئر کے لیے کام کرتے ہو, بلکہ صرف جو ہے نا کچھ لوگوں کی کرپشن یا کچھ لوگوں کے اسپیسیفک گول کے لیے کام نہیں کرتے. تو آپ پھر ایک سوسائٹی پوری میں ایز اے ہول دیکھتے ہو کہ وہ کیسے, ان کی کیا ضرورت ہے, ان پہ کیسی چیزیں ان کی کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں ایجوکیشن میں. تو یہ چیزیں آپ سوشل اور اکنامک گول اچیو کرنے کے لیے کر سکتے ہو, تاکہ سوسائٹی کی بہتری کے لیے, معاشرے کی بہتری کے لیے, ان کی معاشیتی اور ان کی معاشی ترقی کے لیے. پھر اینٹیسپیشن ہے. اینٹیسپیشن میں یہ ہے کہ پلاننگ اینٹیسپیٹس probable development and needed change in future much ahead of time so that proper facilities, supporting media and required resources for implementing and planning change may be secured. تاکہ اس میں یہ پلاننگ کی جاتی ہے کہ جو بھی چیزیں آپ کو سپورٹ کرتی ہیں ان کو پراپر فیسیلیٹیٹ کریں, ان کو سپورٹنگ میڈیا پرووائڈ کریں, اور جو بھی ریسورسز آپ کو چاہیے اور جو بھی ریسورسز آپ کے پاس ہیں تو ان کو آپ پلان کریں اور ان کو سیکیور کریں, اور جو بھی چینجز آپ نے کرنی ہیں وہ آپ کر لیں. تو اس لحاظ سے اینٹیسپیشن میں آپ یہ ساری چیزیں پلاننگ کرتے ہو تاکہ وہ فائدہ دیں. پھر ریمیڈیل میجرز ہیں کہ دا نیچر آر کریکٹرسٹکس آف ماڈرن ایجوکیشن پلاننگ کے یہ نیچر ہے کہ انڈیکیٹ کرتا ہے اٹ از دا ریمیڈیل اینڈ گائیڈنس اورینٹیڈ ان نیچر اینڈ اپروچ. کے ریمیڈیل ہے کہ ریمیڈ کرتی ہے, ٹھیک ہے, ریمیڈی ہے یعنی کہ جو پرابلمس تھی, جو چیزیں آتی ہیں ان کی ریمیڈی بھی کرتی ہے, ان کی جو ہے نا وہ سالو بھی کرتی ہے ان پرابلمس کو. چوائس آف بیسٹ الٹرنیٹیو, تو جو چوائس ہے کہ بیسٹ الٹرنیٹ چوائس کیا جائے تاکہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں چینجز لائے جائیں, اور اس میں جو بھی پروسیجر ہیں, ایلیمنٹری کائنڈز آف پروسیجر ہیں, جو بھی ڈفرینٹ طرح کے جو ہے نا وہ ان کو یوٹیلائز کیا جائے اور ان کو برنگ کیا جائے چینج کر کے, اور چینج کیا جائے ایجوکیشن سسٹم کو, کہ ایجوکیشن سسٹم کو بیٹر کیا جائے اس پلاننگ کر کے. چوائس کے بیسٹ الٹرنیٹیو چیز کر کے, جیسے لاجک ہے, سسٹمیٹکس اور سائنٹیفک پروسیس ہے, ان کے مطابق جو ہے نا ڈفرینٹ فارم آف ایلیمنٹری کائنڈز اور پروسیجر کو یوٹیلائز کیا جائے, تاکہ ڈفرینٹ کے لاجک کو یوز کر کے سائنس کے لحاظ سے جو ہے نا چیزیں اگر اچھی ہوتی ہیں تو اس لحاظ سے کریں, فلاسفی کو یوز کریں, سسٹمیٹک وے میں جو ہے نا وہ چیزوں کو یوز کریں, پلان کریں, تاکہ جو ہے وہ اچھا ایجوکیشن سسٹم میں چینجنگ آ سکے. نیکسٹ ہے پرنسپل آف ایجوکیشن پالیسی پلاننگ. تو ایجوکیشن جو پرنسپل ہیں ایجوکیشن پلاننگ کے, کہ ایجوکیشن پلاننگ اور ماڈرن ایجوکیشنل پلاننگ ہیز دا فالوئنگ پرنسپل. تو ماڈرن ایجوکیشن پلاننگ کے کچھ فالوئنگ پرنسپل ہیں, جس میں نمبر 1 پہ ہے کہ ایجوکیشنل پلاننگ مسٹ بی ون اسپیکٹس آف جنرل نیشنل پلاننگ. کہ جنرل نیشنل پلاننگ کی مطابق ہونی چاہیے, کہ جو نیشنل لیول پہ ہو رہی ہے پلاننگ, جو اوور آل جو گورنمنٹ یا جو پالیسیاں بنا رہی ہیں پلاننگ کر رہی ہے اس مطابق ہونی چاہیے. ریسرچ از پلاننگ بیسڈ آن سسٹم انالائسس. تو جو بھی ریسرچ ہو از پلاننگ بیسڈ آن سسٹم انالائسس کے بیس پہ ہو, کہ سسٹم کو انالائز کریں کہ ہمارا سسٹم کیسے رن کر رہا ہے, کیسے ورک کرتا ہے, کیسے جو ہے نا ایڈمنسٹریشن ورک کرتی ہے, کیسے مینجمنٹ ورک کرتی ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے نا وہ پلاننگ کی جائے. پلاننگ مسٹ بی کنٹینیوس پروسیس ہونا چاہیے, چلنا چاہیے, کنٹینیوسلی ہوتی رہنی چاہیے پلاننگ, اور پلاننگ ایسی ہو کہ وہ کنٹینیو ورک بھی کرے. شوڈ فائنڈ اے ڈیفینائٹ پلیس ان ایجوکیشن آرگنائزیشن. تو پلاننگ کی جو ہے نا شوڈ ایک فائنڈ ہونی چاہیے, ایک ڈیفینائٹ پلیس ہونی چاہیے, کہ پلاننگ آپ نے کرنی ہی کرنی ہے. پلاننگ بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے, چیزوں کو کرنے کے لیے. پلاننگ جو ہے نا شوڈ ٹیک انٹو کنسیڈریشن ریسورسز اینڈ اسٹیبلش کنسیڈریشن آف کنڈیشن آف ورک. تو کنڈیشن آف ورک اور جو کنسیڈریشن ہے, جو ریسورسز ہیں ان کے مطابق کنسیڈر ہونی چاہیے. مسٹ بی ریئلسٹک اینڈ پریکٹیکل ہونی چاہیے, کہ ایسی ہونی چاہیے جس پہ امپلیمنٹ ہو سکے, جو ریئل ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ خوابی کوئی بھی پلاننگ بنا لیں تو وہ اچیو کے قابل ہی نہ ہو. پلاننگ جو ہے نا وہ مسٹ انشور ایکٹیو اینڈ کنٹینیو پارٹیسپیشن آف آل انٹرسٹڈ انڈیویجول اینڈ گروپس. کے تمام کے جو ہے جو انشور کرے, جو بھی مسٹ انشور کرے کہ جو بھی
ایکٹیو اور کنٹینیو پارٹیسپیشن کے جو بھی انٹرسٹڈ لوگ ہیں ان کا کنٹینیو اس میں پارٹیسپیشن اور انٹرسٹ رہے، وہ ایسی پلاننگ ہونی چاہیے. پھر دا کنٹینٹ اینڈ اسکوپ آف پلاننگ شوڈ بی ڈیٹرمنڈ بائی دا نیڈس آف انڈیویجول اینڈ گروپ ٹو بی سرو. تو اس کا اسکوپ اور کنٹینٹ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کے مطابق ہو، جو بھی گروپ ہے سرو کر رہا ہے انڈیویجول ان کی نیڈس کے مطابق ہو. پلاننگ شوڈ یوٹیلائز دا سروسز آف اسپیشلسٹ ود آؤٹ الوئنگ دیم ٹو ڈومینیٹ، کہ ان کو ڈومینیٹ کرنے کے بجائے ان کی جو ہے نا وہ سروسز جو ہیں ان سروسز آف اسپیشلسٹ ود آؤٹ الوئنگ دیم ٹو ڈومینیٹ، کہ یوٹیلائز کیا جائے ان کی سروس، ان کو ڈومینیٹ کرنے کے نہ بلکہ الاؤ یہ نہ کیا جائے کہ وہ ڈومینیٹ کریں، بلکہ جو بھی ان کی سروسز ہیں ان کو یوٹیلائز کیا جائے. پلاننگ شوٹ جو ہے نا وہ اپرچونٹی پرووائڈ کرتی ہے پرسن وغیرہ کو، گروپ کو، تاکہ وہ پارٹیسپیٹ کر سکیں پلان میں، اپریشیٹ کر سکیں پلان کو. ٹھیک ہے. پھر پلاننگ جو ہے نا وہ شوڈ پرووائڈ کرے کنٹینیو جو ہے نا وہ ایویلویشن کنٹینیوس، تاکہ ایویلویشن جاری رہے، چلتا رہے کہ ہو رہا کام یا نہیں ہو رہا. پلاننگ جو ہے نا وہ اپرچونٹی ہے فار موڈیفکیشن فار فردر ایکشن کے لیے جو ہے نا وہ پلاننگ کی جاتی ہے تاکہ وہ ہیلپ ملے اس میں. ایجوکیشن آرگنائزیشن. تو آرگنائزیشن کیا ہوتی ہے؟ آرگنائزیشن ایک پورا سسٹم ہے، ایک اسکول ہے پورا آرگنائزیشن جس میں کلیکٹیولی گروپ لوگوں کا کام کر رہا ہے ایک خاص انٹرسٹ کے لیے اور ایک خاص گول اچیو کرنے کے لیے، ایجوکیشن یعنی پرسو کرنے کے لیے یا اس کو فلرش کرنے کے لیے. تو ان آرگنائزیشن کین بی ڈیفائنڈ ایز اسٹیبل پیٹرن آف انٹریکشن among condition or groups having a collective identity, pursuing interest and achieving given tasks and coordinated through a system of authority. تو ایک سسٹم آف اتھارٹی کے تھرو وہ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور ایک ہی قسم کے گول اچیو کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، تو اس پورے کو ایک آرگنائزیشن کہتے ہیں. تو یہ آرگنائزیشن کی بیسیکلی ڈیفینیشن ہے. دوسرا بٹ ایز اٹس کنسرن اٹ نو دا فیچر آف اسکول آرگنائزیشن لیٹ اس نو اٹ ڈفرینٹ فیچر. تو اسکول کے کچھ جو ہے نا وہ اسکول یہ تو ہوگی ایک جنرل آرگنائزیشن کی آرگنائزیشن کیسے کام کرتی ہے. اب اسکول کی جو ہے نا وہ آرگنائزیشن آل ٹیچرس ود آؤٹ اینی ڈسکرمنیشن شوڈ گیٹ دا سیم فیسلٹیز. تو اسکول آرگنائزیشن میں اب پہلی چیز جو آتی ہے کہ تمام جو اساتذہ ہیں ان میں بغیر کوئی فرق کیے ان سب کو ایک جیسی فیسلٹیز ملنی چاہیے، کہ سب کو جو ایک کو پریویلیج دی جا رہی ہے وہ سب کو دینی چاہیے. کہ فار ایگزامپل ایک کو اگر مارکر پینسل سب کچھ پرووائڈ کریں تو سب کو پرووائڈ کریں. اگر ایک کو جو ہے نا وہ کوئی سہولت مل رہی ہے ایکسٹرا تو وہ سب کو سیم فیسلٹیز ہونی چاہیے. ٹیچر شوڈ گیٹ ایکول پے فار ایکول ورک اینڈ سملر کوالیفیکیشن. تو اب ٹیچر میں کیا ہونا چاہیے کہ ان کی پے بھی ایکول ہونی چاہیے اینڈ سملر کوالیفیکیشن، اور کوالیفیکیشن بھی ان کی سیم ہو، یعنی جن کی سیم جو ایجوکیشن ہے ان کو سیم ٹائپ پہ ملنی چاہیے. پھر ہمارے یہاں تو موسٹلی ٹیچر بھی بیچارے ایف ایس سی ایف اے لیول کے بھی رکھے ہوتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں. تو پھر پروویژن فار ریٹائرمنٹ اینڈ دا کرسپونڈنگ بینیفٹس شوڈ بی سیم فار آل ٹیچرس. تو ریٹائرمنٹ کے جو بینیفٹس ہیں، جو پروویژنز ہیں، جو بھی ان کو مہارات ملتی ہیں، جو لیوریج جو پریویلیج ملے گی انہیں، وہ سب کو کوشش کریں دیں، الاؤنس وغیرہ وہ سب کے لیے سیم ہونے چاہیے، شوڈ بی سیم. رولز فار دا اپوائنٹمنٹ آف ٹیچر شوڈ بی سیم. سب کے لیے اپوائنٹمنٹ کے رول جو ہیں وہ بھی سیم ہونے چاہیے. کسی کو کوئی جو ہے وہ میرٹ ہونا چاہیے، کسی کو کوئی جو ہے وہ ایکسٹرا نیپوٹزم یا اس طرح کی کوئی سفارش نہ ہو. تو یہ آرگنائزیشن میں آتا ہے. پانچویں جو ہے کہ کنڈیشنز آف سروس شوڈ بی سیم ڈسپائٹ ڈفرینس ان مینجمنٹ. ڈفرینس مینجمنٹ میں جتنے مرضی ڈفرینس ہوں لیکن کنڈیشن آف سروس جو ہے نا شوڈ بی سیم ہونی چاہیے. باوجود اس کے مینجمنٹ ڈفرینسز ہو لیکن پھر بھی جو ہے وہ سروسز سیم ہونی چاہیے، کنڈیشن سیم ہونی چاہیے سب کے لیے. تیسری چیز، اب پہلے تو ہم نے پڑھے جی پلاننگ، پھر جو ہے نا اب آرگنائزیشن، اب ڈائریکشن. تو اٹ از اسینشیل دیٹ دیر مسٹ بی این اتھارٹی اور این آرڈر اور اے پالیسی فار پرووائڈنگ ڈائریکشن ٹو دا مینجمنٹ آف ایوری ایجوکیشن پروگرام اینڈ فار ٹیکنگ ڈیسیجن ان سالونگ دا پرابلم. تو یہ کہ ایجوکیشن ڈائریکشن یعنی صحیح ڈائریکشن ان کو دیں، ان کو پرابلم سالو کرنے میں ہیلپ کریں. ایجوکیشن کو بتائیں کہ جو ہے نا پازیٹیو کدھر ہے، نیگیٹیو کدھر ہے، آپ نے کس سائڈ جو ہے نا وہ آگے بڑھنا ہے، کس طرف جو ہے نا. یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ان کو گائیڈ کریں کہ وہ غلط جو ہے نا ڈائریکشن میں نہ چلیں، بلکہ وہ ایک صحیح ڈائریکشن، ایک ہی ڈائریکشن میں سارے چلیں. تو اس لیے ایجوکیشن ڈائریکشن جو ہے وہ پرووائڈ کریں ان کو ڈائریکشن ٹو دا مینجمنٹ کو. ٹھیک ہے، اتھارٹی دے، اتھارٹی یا جو لوگ پالیسی بنا رہے ہیں. نیکسٹ ہے جی ایجوکیشن کوآرڈینیشن. تو فار میکنگ اسموتھ مینجمنٹ آف ایوری ایجوکیشن پروگرام فار ریزلٹنگ ان ایڈیکویٹ ریلائزیشن آف
its goal or objective, there is need of ensuring coordination and cooperation among the multifarious services resources. تو مین چیز ہے جو کوپریشن اور کوآرڈینیشن. کسی نے کہا بھی ہوا ہے کہ کمپٹیشن از دی لا آف جنگل, کوآپریشن از دا لا آف سٹیزن یا سویلائزیشن. تو مل جل کے رہنا, مل جل کے کام کرنا ہی جو ہے نا وہ گول اچیو کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. تو اس لیے اس بات کو انشور کریں کہ وہ کوآرڈینیٹ کریں سارے مل کے اور کوآپریٹ کریں, جو بھی اسٹاف ہے مینجمنٹ ہے سب مل کے کام کریں, ٹھیک ہے. تبھی جو ہے نا وہ ایجوکیشن پروگریس کرے گی, تبھی وہ انسٹیٹیوشن فلرش کرے گا, پروگریس کرے گا. اب سپروین ہوتا ہے اوپر سے جو بندہ سپرائز کرتا ہے, جو ہے نا سپروائز کرتا ہے, کسی بندے کو گائیڈ لائن دیتا ہے. تو ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن اینڈ سپروین آر نو ریگارڈیڈ ایز دا ٹوٹل پروسیس آف میکنگ اینی ایجوکیشنل پروگرام اے گرانڈ سکسیس. تو سپروین اور ایڈمنسٹریشن یہ دو چیزیں ہی کہتے ہیں کہ ماڈرن جو ہے نا ایجوکیشن میں مانا جاتا ہے کہ یہی دو چیزیں کسی ادارے کی یا کسی ایجوکیشن پروگرام کی سکسیس جو ہے وہ گرانٹیڈ کرتی ہیں. تو اسی لیے ایجوکیشن جو ہے سپروین از نو کنسیوڈ اے پروسیس وچ ہیز فار اٹس پرپز فار دا جنرل امپرومنٹ آف دا ٹوٹل ٹیچنگ لرننگ سچویشن. تو ٹیچنگ لرننگ سچویشن کو بہتر بنانے کے لیے اب ان چیزوں پہ بڑا غور دیا جا رہا ہے, خاص طور پہ جو ہے نا اسپیشلی ایجوکیشنل سپروین پہ بڑا فوکس کیا جا رہا ہے, اس کو بیٹر کیا جا رہا ہے, اس کو امپروو کیا جا رہا ہے ڈے بائی ڈے, تاکہ جو ہے ایجوکیشن سسٹم کو, ٹیچنگ لرننگ سسٹم کو بہتر بنایا جائے. اب سب سے پہلے کریکٹرسٹکس آف ایجوکیشنل سپروین کیا ہیں, تو کچھ فالوئنگ جو ہے نا وہ کریکٹرسٹکس دی گئی ہیں ایجوکیشن سپروین کی. پہلی تو یہ ہے اٹ از کریٹیو اینڈ ڈائنامک ایکسپرٹ ٹیکنیکل سروس. تو سب سے پہلے تو جو سپروائزر ہونا چاہیے وہ کریٹیو ہوں, وہ ڈائنامک ایکسپرٹ ہوں, وہ جو ہے نا متحرک ایکسپرٹ ہوں, ٹیکنیکل سروسز دیں آپ کو کہ یہ کام اس طرح کرو, یہ کام اس طرح ہیلپ کریں جو ہے نا چیزوں میں. ٹیکنیشین جو ہے نا وہ چیزوں کو ٹیکنیک سے کرنے کی توفیق جو ہے نا وہ دیں, درس دیں, ان کو گائیڈ کریں کہ اس طرح سے کریں. پرووائڈ لیڈرشپ ود ایکسٹرا نالج اینڈ سپروائزر اینڈ سپیریئر اسکلز. تو جو سپروائزر ہوں ان کے پاس اسکلز بھی ہوں اور لیڈرشپ کا ان کے اندر جو ہے وہ کوالٹی بھی ہو, تاکہ وہ لوگوں کو ایکسٹرا جو ان کے پاس ایکسٹرا نالج ہو. یہ نہیں ہے کہ وہ بھی بالکل جو ہے نا وہ باقی اسٹاف کی طرح ہوں, بلکہ وہ ایکسٹرا آرڈنری لوگ ہوں, ایکسٹرا نالج والے لوگ ہوں جن سے وہ گائیڈ کریں دوسروں کو. پروموٹ کریں کوآپریٹیو ایجوکیشن ایفرٹس ان فرینڈلی ایٹماسفیئر کو فرینڈلی رکھیں, اس میں کوئی جو ہے اسٹرکٹ ماحول نہ بنا دیں یا بالکل جو ہے وہ پیک یا بالکل ریجڈ ماحول نہ ہو, بلکہ ایک الاسٹک سا ماحول ہو. کوآپریٹ کریں, سب مل کے جو ہے نا وہ ریلیکس ہو کے کام کریں. تو یہ چیزیں جو ہے نا جو سپروائز کر سکتا ہے, سپروائزر ہی کر سکتا ہے. اٹ اسٹیمولیٹ دا کنٹینیوس گروتھ آف ٹیچرز اینڈ ڈیولپمنٹ آف پیپلس. تو یہ اسٹیمولیٹ کرے, یہ جو ہے نا وہ ٹیچر کی کنٹینیوس گروتھ کرتا رہے, سپروائزر ان کو جو ہے نا وہ گائیڈ کرتا رہے, ان کو سپروائز کرتا رہے, جس سے کیا ہوگا جو پیپل ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں, ان کی بھی ڈیولپمنٹ ہوگی. اٹ گیوز کوآرڈینیشن ڈائریکشن اینڈ گائیڈنس ٹو ٹیچر ایکٹیویٹیز, ٹیچرز ایکٹیویٹی. تو یہ جو ہے نا کوآرڈینیٹ کرتا ہے, کوآرڈینیشن ڈائریکشن دیتا ہے, یہ سپروائزر کا کام ہوتا ہے. ٹیچرز کو ایکٹیویٹیز میں ہیلپ کرتا ہے. ہیلپس ان اچیومنٹ آف اپروپریٹ ایجوکیشنل ایمز اینڈ آبجیکٹیوز. تو ایجوکیشن کے مین جو مقصد ہے انسٹیٹیوشن کا یا ایجوکیشن کا, وہ جو ہے نا وہ ایمز اور گولز ہی ہوتے ہیں, اس کے آبجیکٹیوز ہی ہوتے ہیں, جو اسی کے تھرو جو ہے وہ اپروپریٹ وے سے اچیو کیے جا سکتے ہیں. اٹ امپرووز انسٹرکشن اینڈ دا ٹیچنگ لرننگ سچویشن. تو یہ جو ہے نا انسٹرکشن دینے کا میتھڈ یا انسٹرکشن یا جو ہے نا وہ ٹیچنگ لرننگ جو بھی سچویشنز ہیں ان کو امپروو کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. یہ سپروائزر ہی, سپروین کا یہ بڑا رول ہے. نیکسٹ ہے جی ایجوکیشن کنٹرول. تو کنٹرولنگ از ایکسائز تھرو پراپر ٹیکنیک دیٹ از دا ایویلویشن. تو کنٹرول آپ صرف ایویلویشن سے کر سکتے ہیں کہ ایویلویٹ کریں آپ چیزوں کو. آپ کنٹرول ناٹ سملر ٹو ایویلویشن. کنٹرولنگ اب سملر نہیں ہے, لیکن یہ جو ایویلویشن ہے یہی ایک مین ہے, ایک طریقہ ہے تاکہ آپ کا جو ہے نا وہ کنٹرول پتہ چلے آپ کو. اس کو فلفل کرنے کے لیے پرپز آف ایویلویشن دا ٹیکنیک کنٹرول اور دا پالیسیز. تو ایویلویشن کو فلفل کرنے کے لیے ٹیسٹ کو, اس طرح کی چیزوں کو تو آپ کو کرنی پڑتی ہے, ٹیکنیک یوز کرنی پڑتی ہے کنٹرول کی. اب اس میں ہوتا کیا ہے, بجٹ ہے, آڈیٹنگ ہے, ٹائم ٹیبل ہے, کریکولم ہے, پرسنل ریکارڈز ہیں, کہ سب کے وہ پرسنل ریکارڈ آپ ٹائم ٹیبل چیک کریں کہ سب کام کرتے ہیں, آڈٹ کریں. بجٹ پہلے چیک کریں کہ کتنا خرچ ہوا ہے, جو خرچ ہوا ہے وہ صحیح ہے, کوئی کرپشن تو نہیں ہوئی. پھر آڈٹ کریں کہ کس نے کتنا لیا ہے, کس نے کتنا خرچہ ہے. پھر ٹائم ٹیبل آپ چیک کریں, سب ٹائم پہ کام ہوا ہے, ٹائم پہ کام کرتے ہیں. کریکولم آپ دیکھیں کیسا ہے, اور پرسنل ریکارڈ سب کے ریکارڈ چیک کریں. تو وہ پھر یہ چیزیں ہیلپ کرتی ہیں کنٹرول کرنے میں ایوالویشن کا, تاکہ جو ہے وہ حل ہو. لاسٹ نمبر پہ آتا ہے جی ایجوکیشنل ایوالویشن.
تو ایوالویشن میں ہے کہ آپ ٹیسٹ وغیرہ لیتے ہو، آپ ریلائز کرتے ہو کہ آپ کے گول جو ہیں وہ شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم گول جو ہیں وہ ملے ہیں یا نہیں، اچیو ہوئے ہیں کہ نہیں، آپ نے جو پروسیس کیا. تو بینگ دا لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ aspects of education movement, educational evaluation is an integral part of as it determines the degree of realization of education objectives or goal as well as the effectiveness of it. تو ایوالویشن ہی ایسا پروسیس ہے جس کے تھرو آپ دیکھتے ہو کہ آپ کے جو گول تھے وہ اچیو ہوئے ہیں یا نہیں، اور گول جو ہے نا کتنے وہ افیکٹو رہے ہیں اگر اچیو ہوئے ہیں. تو اس پرپز کے لیے جو ہے نا آپ ایوالویشن کرتے ہو، شارٹ ٹائم اور لانگ ٹائم ایوالویشن کرتے ہو، پیریاڈک اور کنٹینیوس اینڈ فارمل اینڈ انفارمل کے ٹائم ٹو ٹائم کرتے رہتے ہو. کہ فار ایگزامپل جس طرح ہم نہیں لیتے کہ وہ جو ہے وہ فرسٹ ٹرم سیکنڈ ٹرم تھرڈ ٹرم، اس طرح ایوالویشن ہوتی ہے کہ وہ واقعہ میں کام ہوئے ہیں، پروسیس ہوئے ہیں، پھر پیریڈ کے لحاظ سے پھر لانگ ٹرم شارٹ ٹرم جو ہے نا وہ چیزیں بھی کرتے ہو آپ. پروونل اینڈ ریجنل اسٹرکچر آف ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن. تو پروونس لیول پہ اور پھر ریجن لیول پہ جو ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن ہے اس کو آپ چیک کرتے ہیں. تو یہ پاکستان کے جو ہے نا وہ کانسٹیٹیوشن کا میں مینڈیٹ ہے کہ اس کے مطابق لازمی ہے کہ پرووائڈ فری کمپلسری ایجوکیشن ٹو آل چلڈرن، کہ جو بھی کمپلسری ایجوکیشن ہے وہ فری ہونی چاہیے 5 سے 16 سال کے بچوں کو، اینڈ انہانس اڈلٹ لٹریسی، اور بچوں کے درمیان جو ہے نا وہ اڈلٹ ایجوکیشن بھی ہونی چاہیے. 18th کانسٹیٹیوشن جو امینڈمنٹ ہوئی ہے اس کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ 47 سبجیکٹ واز ابالشڈ اینڈ دیز سبجیکٹ انکلوڈنگ ایجوکیشن وار ٹرانسفرڈ ٹو فیڈریٹنگ یونٹس ایز موو ٹوورڈ پروونشنل آٹونومی. تو اس کو پھر جو ہے نا اس میں کچھ چینجز کی گئی ہیں جو 18th امینڈمنٹ میں، اور جو ہے نا وہ 47 جو سبجیکٹ تھے وہ ابالش کیے گئے ہیں، اور ان سبجیکٹوں میں جو تھے نا وہ ایجوکیشن بھی تھی، ٹرانسفر ٹو فیڈریٹنگ یونٹ ایز موو ٹوورڈ پروونل آٹونومی، اور پروونل آٹونومی بھی دی گئی ہے کہ تاکہ صوبے جو ہیں وہ اپنے لحاظ سے کام کر سکیں اور ایجوکیشن میں جو ہے وہ کام کر سکیں. اب پروونل انسٹیٹیوٹ ہیں کچھ جو ہے نا فار ٹیچر ایجوکیشن. تو پرووین میں جیسے کیسے ہوتی ہے جو ہے نا ایجوکیشن، تو وہ سب سے پہلے تو پرووین میں جو ہے نا وہ دیکھیں ایک PITE یا پروونل انسٹیٹیوٹ فار ٹیچر ایجوکیشن. تو اس میں سب سے اوپر بیٹھا ہوتا ہے ڈائریکٹر جو 20ویں گریڈ کا ہے، پھر ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن، ٹھیک ہے 19 کا، پھر ڈپٹی ڈائریکٹر اکیڈیمک 19 کا، آگے اس کے 2 ہیں ڈائریکٹر، ٹھیک ہے. پھر آگے اسسٹنٹ ہے، اسسٹنٹ ڈائریکٹر 17 گریڈ کا ہے، ٹھیک ہے. سپروائزر ہے، پھر جو ہے نا وہ یہ کچھ نام مس ہے، یہ بک سے بے شک دیکھ لیں. تو یہ سارے جو ہے نا وہ آگے پورا ایک اسٹرکچر بن رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں سیکنڈری جو ہے نا ایجوکیشن انسٹرکٹر ہے، سپروائزر ہے، یہ سارے جو ہے نا پھر جو ہے نا کیلوبریٹ کر رہا ہے یہ جو ہے نا وہ پائٹ جو ہے نا پاکستان پروونل انسٹیٹیوٹ فار ٹیچر ایجوکیشن، ٹھیک ہے. وہ اب کر رہا ہے کولابریٹ کر رہا ہے یونیورسٹیز کے ساتھ، ٹھیک ہے، ڈائریکٹریٹ کے ساتھ، KU کراچی میں، پھر جو ہے نا کنٹری میں اور ٹیکسٹ بک بورڈ 22، یہ سب چیزیں جو ہے نا NGOs وغیرہ یہ سب مل کے اس میں کام کرتے ہیں. اور ڈونر ایجنسیز ہیں کچھ جو ہے نا جو باہر سے کرنی ہیں، فنڈنگ کرنی ہے، DOs ڈپٹی ڈائریکٹر وغیرہ، یہ سارے جو ہے نا وہ مل کے کام کر رہے ہیں، ایجوکیشنل پروجیکٹس وغیرہ لگائے جا رہے ہیں. تو یہ اس کے انڈر ہی آتے ہیں تاکہ وہ ٹیچروں کی ایجوکیشن کو بہتر بنایا جا سکے. اب نیکسٹ ہے ایوالویشن کرائٹیریا جو ہے فار ایڈمنسٹریٹو آف ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ایز ویل ایز ٹرینیز. تو جو ٹیچر وغیرہ ہیں ان کے لیے جو ایوالویشن کرائٹیریا ہے، سب سے پہلے تو ریگولرٹی اور پنکچویلٹی 100% اٹینڈنس ہونی چاہیے آل سیشن میں، کہ وہ ہر سیشن میں 100% ان کی اٹینڈنس ہو، جو بھی ٹرینی ہیں، جو بھی جو ہے نا وہ انسٹیٹیوٹ ایز ایجوکیشن ایز ویل ایز ٹرینیز، ٹھیک ہے. کہ جو ٹیچنگ کا سیکھ رہے ہیں، ٹیچنگ لرن کر رہے ہیں، ٹیچنگ کی پریپریشن کر رہے ہیں، ٹیچر بننا چاہ رہے ہیں، ان میں ریگولیرٹی اور پنکچویلٹی ہونی چاہیے. پری پوسٹ ٹیسٹ اچیومنٹ ہونے چاہیے کہ کیا واقعہ میں وہ انہوں نے کچھ اچیو کیا، ان میں پہلے اور بعد میں جو ہے نا وہ ٹیسٹ ہونا چاہیے، دیکھنا چاہیے ان میں امپرومنٹ ہوئی ہے. آبزروینس آف کنڈکٹ اینڈ ڈسپلن، تو ان میں ڈسپلن اور کنڈکٹ وہ کیسے چیزیں کرتے ہیں ان میں ڈسپلن ہونا چاہیے. ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر ان کا چیک کرنا ہوگا کہ وہ کیسا جو ہے نا بیہیویئر شو کرتے ہیں، چیزوں کو ہینڈل کرتے ہیں، زیادہ وہ اگریسیو یا جو بالکل شائی یا بالکل جو ہے نا وہ کانفیڈنس ان کا چیک کرتے ہیں. دین جو ہے نا وہ سیلف اینڈ پیر ایویلویشن کے سیلف ان کی خود کی ایویلویشن وہ کیسے کرتے ہیں، پھر پیر ایویلویشن کیسے کرتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ مل کے. پرفارمنس ان سنڈیکیٹ ورک میں ان کی پرفارمنس کیسی ہے. فرینڈشپ اور سپورٹ کیسے وہ کرتے ہیں، کیسے جو ہے نا ان چیزوں کو مینیج کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان میں دیکھنی ہوگی. اسائنمنٹ کیسے کرتے ہیں، پروفیشنلزم ہے یا نہیں ان میں، پروفیشنلزم جو ہے نا وہ کیسے جو ہے نا ایز اے پروفیشنل بن سکتے ہیں
ان کا ڈریس، ان کی جو ہے نا کمیونیکیشن سکلز، ان کے پاس نالج. پھر فائنل جو گریڈ obtained ان دا ٹریننگ آر ریکارڈڈ آن دا سرٹیفکیٹ آف ایچ پارٹیسپینٹ. تو فائنل جو ہو گیا اس کا ریکارڈ، وہ اس کے یعنی ان کو ایک پراپر سرٹیفکیٹ ملنا چاہیے کہ یہ بندہ یہ اس کی حالت ہے، اس میں یہ اچھا ہے یا اس میں یہ نہیں ٹھیک. تو وہ ساری چیزیں. اب دین کمز ان سروس. اس کے بعد سروس میں آتے ہیں جی ایچ آر. پہلے تو ہو گیا ٹریننگ جو تھے، ٹریننگ کر رہے تھے جو ٹیچر بننا چاہ رہے تھے. اب مینول فار پرنسپل ہیڈ ماسٹرز آف GHS جنرل ہائی اسکول وغیرہ جو ہے نا، ان کے لیے جو مینول پرنسپل یا ہیڈ ماسٹر بنتے ہیں ان کے اب فائنینشیل مینجمنٹ فار ہیڈ ماسٹر. تو فائنینشیل جو مینجمنٹ ہے وہ ہیڈ ماسٹر کے لیے جو ہے نا وہ کیسے فائنینشیل ایڈمنسٹر مینجمنٹ کرتا ہے جو پرنسپل یا ہیڈ ماسٹر ہے کسی اسکول کا. مینول آن اسکول مینجمنٹ فار مڈل اسکول ہیڈ ٹیچر. تو مڈل اسکول ہیڈ ٹیچر. پھر پرائمری اسکول والوں کے لیے پھر مائکروسافٹ آفس یوزر اسپیشلسٹ کے جو نا ادارے میں کچھ ہوں سروس میں آئیں. پہلے تو پرنسپل ہو گیا، پھر پرنسپل فائنینشیل مینجمنٹ پرنسپل ہو گیا، پھر مینول سیکنڈری اسکول کے لیے، پھر مینول آن اسکول مینجمنٹ فار پرائمری اسکول ہیڈ ٹیچر کے لیے، پھر مائکروسافٹ آفس جو کمپیوٹر وغیرہ یوز کرنے کے لیے ہوتے ہیں، پھر پرسنل مینجمنٹ جو HRD HRM وغیرہ جو ہے نا وہ جو ہائر کرتے ہیں لوگوں کو، ان کے انٹرویو وغیرہ لیتے ہیں. فائنینشیل مینجمنٹ ہونی چاہیے. پھر اکیڈیمک مینجمنٹ کے اکیڈیمک ریکارڈ کیسا ہے، ریسرچ میتھڈ، ٹیکنیک، اسٹڈی کنڈکشن، اس طرح چیزیں. پھر سول سروس ایکٹ 1973 اینڈ رولز میڈ دیر انڈر کے سول سروس کیا ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں. پھر ڈیزاسٹر پریپیئرنیس اینڈ رسک مینجمنٹ کے جو قدرتی آفات ہوتی ہیں زلزلے وغیرہ، ان کو آپ نے کیسے جو ہے نا وہ ہینڈل کرنا ہے. سائیکو سوشل جو ہے نا ٹریننگ فار ٹیچرس کے لیے جو ہے نا وہ سوسائٹی میں کیسے کرنا ہے اور ان کو مینٹلی کیسے جو ہے نا خود کو پریپیئر رکھنا ہوتا ہے چیزوں کے لیے. دین مائنڈ رسک ایجوکیشن فار ٹیچر، پیس ایجوکیشن فار ٹیچر. تو اس طرح کی جو ہے نا تقریباً جو ہر فیلڈ کے ریلیٹڈ جو ہے نا ٹیچروں کی ایجوکیشن ہونی چاہیے. پھر کمیونٹی میں پارٹیسپیٹ اینڈ پیرنٹ ٹیچر کونسل PTC یا پیرنٹ ٹیچر PTM پیرنٹ ٹیچر میٹنگ. پھر اسکول سینیٹیشن اینڈ ہائیجین ایجوکیشن کے اسکول کی صفائی ستھرائی، اسٹوڈنٹ کی صفائی ستھرائی، ان کو کیسے جو ہے نا گائیڈ کرنا ہے. اسکول کے چائلڈ کے ساتھ فرینڈلی جو ہے نا اسکول کنسیپٹ. مینول ٹیچر فار ریہیبلیٹیشن سینٹرز. پھر مینول فار مڈل اسکول اینڈ ہیڈ ٹیچر آن سپرویژن. تو یہ سارے ادارے ہوں جو کام کریں تو تبھی بہتر لوگ ملیں گے. اور ان جو ہے نا ہر ایک شعبے پہ ایک ہیڈ ہونا چاہیے، ایک بندہ، ایک ٹیچر، تاکہ جو ہے نا وہ ایوالویشن ہو سکے اور کام ہو سکے. آپ ٹارگٹ پاپولیشن فار ٹیچرز آر پرائمری اسکول ٹیچر ہیں، پھر پرائمری مڈل اسکول سیکنڈری سبجیکٹ اسپیشلسٹ. پھر جو ہے نا یہ ہوتا ہے ایک پورا پراپر وے کہ سب سے لو لیول پہ جو ہے نا اسکول میں آپ پرائمری ٹیچر ہیں جو 5ویں تک پڑھاتے ہیں، پھر مڈل جو 5ویں سے 8ویں، پھر سیکنڈری 9 سے 10. پھر سبجیکٹ اسپیشلسٹ ایک ہوتا ہے جیسے سائنس میں ہو گیا، ٹھیک ہے، یا انگلش میں. پھر کمیونٹی اسکول ٹیچرس کے کمیونٹی کے ساتھ جو مل کے اسکول ٹیچر بناتے ہیں. پھر فیڈر اسکول ٹیچرس اور پھر ایکسیلریٹڈ لرننگ پروگرام ٹیچر کے. یہ سارے جو ہے نا مل کے رول ادا کرتے ہیں تبھی جو ہے نا وہ ایک بنتا ہے. ٹارگٹ اب یہ ٹیچنگ کے لیے تھے. اب ایڈمنسٹریٹر کے لیے کون سے ہوتے ہیں؟ ہیڈ آف پرائمری اسکول یعنی ہیڈ ماسٹر جو ہوتا ہے ہمارے یہاں. ہیڈ ٹیچر آف مڈل اسکول میں بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. پھر ہائی اسکول میں بھی جو ہے ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے یا ہیڈ مسٹرس. پھر پرنسپل آف ہائر سیکنڈری اسکول یعنی جو کالج لیول پہ پرنسپل ہوتا ہے. پھر ایجوکیشن مینیجرز ہوتے ہیں، DOs ہوتے ہیں ڈسٹرکٹ لیول پہ، ٹھیک ہے، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر. پھر DOs، پھر جو ہے نا ASDOs اور پھر ADOs. پھر جو ہے نا وہ رائٹس آتے ہیں ریجنل جو ہیں وہ ریجنل لیول پہ. تو یہ سارے جو ہے نا ایک ٹریننگ میتھڈالوجیز جو ہیں وہ آپ کلاس روم لیکچر ہے یا پریزنٹیشن ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کو بتانا پڑتا ہے، سکھانا پڑتا ہے کہ لیکچر ہو گیا یا پریزنٹیشن آپ کریں، ٹھیک ہے. گروپ ورک ایکٹیویٹیز کہ مل جل کے کام جو کرتے ہیں سب اسٹوڈنٹ کو بھی ساتھ جو ہے نا پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی ICT. انڈیویجول اینڈ گروپ پریزنٹیشن کے ایک بندہ یا گروپ میں مل کے کام کریں. اسٹڈی ٹورس اور کلچرل ایوننگس کے کلچر اپنا شو کریں اور اسٹڈی ٹور کریں، ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ٹیچنگ میتھڈالوجی میں آتی ہیں. اب ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن جو ہے نا وہ اسٹرکچر ہے کچھ سنڈیکیٹ ورک، بک ریویو اور رپورٹ رائٹنگ، اس طرح کی جو چیزیں نا. آپ پنجاب میں آپ دیکھیں گے DPI، پھر جو ہے نا ڈائریکٹر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر. تو اس طرح یہ بک سے زیادہ واضح ہے. ADP ڈائریکٹر، ٹھیک ہے، یہ بھی ڈائریکٹر ہے.
پھر جو ہے نا یہ بھی ڈائریکٹر ہے. تو یہ جو ہے نا کچھ پھر ان کو آگے ڈیوائڈ کیا گیا ہے ریجنل لیول پہ. اسسٹنٹ پھر ان کے دو پھر سپریڈنٹ ہیں, پھر جو ہے نا وہ سپورٹنگ سٹاف ہے. اسی طرح جو ہے نا اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے اس کے ساتھ بھی ایک سپریڈنٹ ہے, سپورٹنگ سٹاف ہے. تو سب کے آگے جو ہے نا وہ کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں, اور پھر ان میں ایڈمن ہے پھر جو ہے نا سپریڈنٹ ہے آگے ان کے سپورٹنگ سٹاف ہے. تو یہی پورا بنا ہوا ہے کہ اوپر سب سے ڈی پی آئی پنجاب, یعنی پنجاب کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ, اور پھر آگے ڈائریکٹر ہیں, پھر ڈائریکٹر سے نیچے اسسٹنٹ ڈائریکٹر, اور پھر سپریڈنٹ, اور پھر سپورٹنگ سٹاف ہے. یہ ہو گیا سپریڈنٹ اور پھر سپورٹنگ سٹاف ہے. تو ایسا جو ہے نا وہ ایڈمنسٹریشن ہے اسٹرکچر آف گورنمنٹ پبلک اسکول. اب پاکستان میں جو ہے نا ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر گورنمنٹ اور پبلک اسکول کا کیسا ہے؟ ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر فار گورنمنٹ اور پبلک اسکول پاکستان میں آپ کیسے جو ہے نا وہ انہانس کر رہے ہیں ایجوکیشن کو, کیسے جو ہے نا یہ ان کا فریم ورک ہے, کیسے جو ہے نا یہ ایک پورا اسٹرکچر ہے, کیسے کام کرتے ہیں. لوگ دیکھتے ہیں جو ایشو فیس کیے جائیں جی پبلک اسکول اسٹوڈنٹ اب جو ایشو فیس کرتے ہیں جی ریگارڈنگ ایتھکس, تمیز تربیت کا بڑا مسئلہ ہے ابھی تک جو ہے نا وہ بہت مسئلہ آ گیا ہے پبلک اسکول میں کہ بچوں کو جو ہے نا وہ تربیت میں بہت سے پیرنٹس کا بھی یہ گلا شکوہ ہے اب اسکولوں میں کہ ایتھکس کے ریگارڈنگ جو ہے نا بہت ایشو ہیں. ڈسکرمنیشن بھی ہے ایجوکیشن اسٹینڈرڈ میں, واقعہ کوئی شک نہیں ہے اس میں. پھر ان اویلیبلٹی آف بکس ہاں بہت کم ملتی ہیں. کریکولم ایسے ڈیولپ ہو رہے ہیں کہ پرائیویٹ اسکول والے الگ پڑھا رہے ہیں, پبلک اسکول والے الگ, تو بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. پھر سیکیورٹی ایشوز بھی ہیں زیادہ تر, ٹھیک ہے, اسکولوں میں کوئی گارڈ شارڈ نہیں ہے آج کل. ٹیچرز آر ناٹ ایز مچ ایز کوپریٹیو, یہ بھی ٹھیک ہے بات. ٹیچر اپنے جو ہے نا پرسنل جو ہے وہ کام پہلے پرائرٹی کرتے ہیں, پھر اسٹوڈنٹس کو بعد میں جو ہے نا وہ کوئی جنازہ ہو گیا ادھر چلے گئے, کوئی جو ہے نا وہ محلے میں ختم ہے ادھر چلے گئے, بڑا رولا ہے. کیمپس لیس اسکولس, تو کیمپس واقعہ میں لیس, کیمپس بھی جو ہے نا وہ بلڈنگز بھی پوری نہیں ہیں, ناٹ ریزنیبل انسٹرکشن نہیں ہے, لمیٹیڈ سلیبس ہے, یہ بات بھی ہے, سلیبس بھی پورا نہیں پڑھاتے. فیوریٹزم ہے ان پیپر چیکنگ, ہاں یہ اسکول لیول پہ ہوتا ہے, مسئلہ ہوتا ہے کہ محلے میں جو بڑے ہیں ان کے پریفر کیا جاتا ہے. انویجیلیٹرز آر ناٹ فیئر وائل چیکنگ پیپرس, یہ بھی ٹھیک ہے. ان پراپر یونیفارم بھی, ہاں یونیفارم پہ بھی غور نہیں ہے, اتنا زور نہیں ہے, جو ہے نا کچھ بچے پہنتے ہیں کچھ نہیں پہنتے. لیک ٹیکنالوجیکل ٹولز بھی لیک ہیں, ناٹ ڈیسنٹلی پریپیئرڈ آرگنائزیشن نہیں ہے. ہائر انلسٹمنٹ ان کلاسز ہے. دیر آر نو سسٹم آف کنڈکٹنگ آئی کیو, وہاں بالکل ٹیسٹ وغیرہ بھی پراپر نہیں ہوتے, اور آئی کیو لیول چیک کرنے کے بھی اچھے. پک اینڈ ڈراپ ایشوز بھی ہیں, ریسٹرکٹیڈ انوائرمنٹ ہے, کنزرویٹیو ہیں, ٹھیک ہے. لیک آف ایسوسیشن ہے بٹوین اسٹوڈنٹ اینڈ ٹیچر, یہ بھی ہے. فیوریٹزم ایشو آ گیا. پھر لیسر لائبریریز کم ہیں ٹیچر, تو بہت مسئلے ہیں, کوئی شک نہیں ہے اس میں. ہائیجین پرابلم ہے, امپراپر یوزز آف پاسبلٹیز ہیں, مس مینجمنٹ بھی ہے. تو یہ سارے جو ہے نا پبلک میں کوئی شک نہیں ہے, یہ سارے پرابلم ویلڈ ہیں, اور آپ اپنے پبلک اسکول کا جائزہ کریں اور اس میں آپ یہ سب پرابلم لکھ سکتے ہیں اگر آتی ہے کہ کون سی پرابلم وہ فیس کرتے ہیں. تو تقریباً یہ سب پرابلم تقریباً ہر شعبے میں پرابلم ہے. فیوریٹزم بھی ہے. پھر جو ہے نا کلاس مینجمنٹ میں ٹیچر جو ہے نا وہ پراپر انسٹرکشن نہیں دیتے, پراپر جو ہے نا وہ ٹیچنگ نہیں ہو رہی. سیکیورٹی کے ایشو ہیں, ہائیجین کے ایشو ہیں کہ جو ہے نا 400 اسٹوڈنٹ اور 2 سے 3 واش روم ہے, تو وہ بڑا ایشو ہے. پھر ہائیجین پرابلم بھی ہے کہ صفائی کے لیے کوئی پراپر نظام نہیں ہے, جو ہے نا اسکولوں میں ہی ڈھیر لگے ہوئے ہیں گندگی کے, ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے ہیں, کوئی پراپر جو ہے نا وہ نظام نہیں ہے. تو یہ پانی کے مسئلے ہیں, اس طرح جو ہے نا وہ بہت سی چیزیں ہیں. تو پبلک وہ کہتا ہے پبلک اسکول گیو ایڈمیشن ٹو ایوری ون, پبلک اسکول جو ہے نا ہر کسی کو جو ہے نا وہ ایڈمیشن دے دیتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ کوئی اس کے لیے کرائٹیریا کوئی میرٹ ہے ہی نہیں ہے. لیکن لاء کے مطابق یہ ہے کہ گورنمنٹ فنڈڈ اسکول مسٹ انسٹرکٹ آل کڈس انکارپوریٹنگ اسٹوڈنٹ گورنمنٹ فنڈڈ اسکول جو جسٹ انلسٹ یور کڈ بائی راؤنڈنگ آؤٹ دا فنڈامنٹل پیپر ورک کے بعد ہی آپ اس میں کر سکتے ہیں, ایڈمیشن لے سکتے ہیں. لیکن جو ہے نا یہ اب ہر کسی کو مل رہا ہے ایڈمیشن. لاء کے مطابق آپ کو پیپر ورک کرنا ہوگا, پراپر راؤنڈ آؤٹ ہونا ہوگا. پھر اسکول مسٹ ٹیک آفٹر آل گورنمنٹ اسٹیٹ اینڈ نیئر بائی لاز ان انسٹرکٹنگ ینگسٹر کو انسٹرکٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ کے ساتھ ہونا چاہیے رابطہ. تو کچھ ایسے پروجیکٹ ہوں جو امپرومنٹ کریں ایجوکیشنل پروگرام کو فردر. جو پبلک اسکول جنرل پروجیکٹ ہیں ان میں انٹینڈڈ کیا جائے فار آل کڈس کو, وچ یوزلی انکلوڈ ریٹن ورک ہونا چاہیے, سائنس ہسٹری اینڈ فزکس سبجیکٹ ہونا چاہیے. نیومرس گورنمنٹ فنڈڈ اسکول جو ہے نا وہ اور آفر پروگرام کریں ان میوزک اینڈ کرافٹ شپ. تو اس طرح کے جو ہے نا وہ پروگرام ہونے چاہیے اس طرح کے, تاکہ اسٹوڈنٹ میں زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ آئے. فنڈڈ اسٹیٹ اسکول ہونے چاہیے. پھر جو ہے نا وہ
پبلک اسکول میں، اور اسٹاف اچھا ہونا چاہیے جو ہے نا، اس طرح پھر کورس ورک سے ہی کمپلیٹ ہونا چاہیے، یہ جو ہے نا پریپریشن ان شوئنگ کورس ورک. پھر پرائیویٹ اسکول جو ہے نا، آن دا ادر ہینڈ اب دوسری چیز آ گئی پرائیویٹ اسکول جو مین چیز ہے. ایک تو ہوگی پبلک کے، ہم نے پڑھ لیا ایشوز پبلک اسکول میں کیا کیا ہونا چاہیے، کہ وہ میوزک کے لیے رکھیں، کرافٹ کے لیے رکھیں، ریلیجن کے لیے رکھیں، اس طرح جو ہے نا وہ ڈفرینٹ آپ بتا دیں کہ یہ چیزیں امپرومنٹ ہونی چاہیے. اب پبلک سروٹ میں جو ہے پبلک جو ہے سیکٹر میں انسٹرکٹر ان پرائیویٹ اسکول میں ناٹ بی اوبلیج ٹو ہیو سرٹیفکیٹ. ان میں ہو سکتا ہے وہ ان ٹیچروں کے پاس سرٹیفکیٹ نہ ہو، لیکن ہیو برانچ آف نالج ایپٹیوڈ اینڈ انڈر گریڈ ان پبلک اسکول. The kids at most state funded school generally reflect the group student may be part of focused around capacity of the. تو اس میں بہت سی اسٹوری لکھی ہوئی ہے، لیکن آپ جو ہے نا وہ لکھیں کہ اس میں پراپر ہابیز ہیں، پراپر جو ہے نا آبجیکٹیوز ہیں. مینجمنٹ ایڈمنسٹریشن ٹیچر جو ہے نا وہاں پہ پبلک اسکول میں جو ہے نا پرنسپل، ہیڈ ماسٹر، ٹیچرز، انسٹرکٹر اور جو اسٹاف ہے وہ امپلائی ہے گورنمنٹ کا. لیکن پبلک اسکول میں جو ہے نا وہ ایڈمیشن ٹو ایوری ون 25 سنس پبلک اسکول گیوز ایڈمیشن ٹو ایوری ون بائی لا. گورنمنٹ پبلک اسکول سب کو ایڈمیشن دیتے ہیں، لیکن یہ گورنمنٹ کے علاوہ جو ہے نا وہ گورنمنٹ نے کچھ لا بنائے تھے کہ جو ہے نا اس کے لیے پراپر ورک ہونا چاہیے، پراپر جو ہے نا وہ. تو یہ کچھ جو چیزیں ہیں نا یہ آپ ان کو چھوڑ ہی دیں، کیونکہ یہ جو ہے نا وہ پوری پھر وہ بک کرنے والی بات ہوگی، اسے بہتر تھا آپ پڑھ ہی لیتے. تو ہم کچھ جو ہے نا جنرل سا دیکھ لیتے ہیں کہ پروگرام کیسے جو ہے نا وہ دیکھا جاتا ہے. پروگرام اب ڈائریکٹر بنایا جاتا ہے، پھر ایڈیشنل پروگرام ڈائریکٹر ہوتا ہے. اب اس کو ڈیوائڈ کیا گیا مینجمنٹ میں، اکیڈمیز میں، اکیڈمک میں، فیلڈ میں اور ریسرچ میں. تو آگے پھر ریسرچ کا جو ہے نا وہ ڈیٹا بیس مینیجر ہے، ریجنل مینیجر ہے، ٹھیک ہے، کورس کوآرڈینیٹرز ہے، ڈپٹی ڈائریکٹر ہے، اور یہ سارے پھر مینجمنٹ پوری جو ہے نا ڈپٹی ہے، ڈپٹی ڈائریکٹر ہے، فائنینس ہے، پلاننگ ہے. دین جو ہے نا وہ یہ ساری چیزیں، پھر جو ہے نا وہ میل آفیسر، فیمیل آفیسر، یہ اس طرح چیزیں. پھر کورس کوآرڈینیٹرز، ڈپٹی کوآرڈینیٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر. جب کہ فیلڈ میں ہے ریجنل پروگرام مینیجرز، اس میں آگے پھر سپرڈینٹ آ گیا جو ہے نا وہ، کلارک آگے، ڈائریکٹر اینڈ پہ جو ہے نا وہ یہ، اور ڈی ٹی سی اور یہ والی چیزیں. پھر ڈیٹا بیس مینیجر، پھر سسٹم انالسٹ، اور یہ کمپیوٹر مینیجر. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہوتی ہیں. تو اب پرائیویٹ اسکول میں ہم نے پبلک کا پڑھا، ٹھیک ہے. اب ہم پرائیویٹ کو ڈسکس کرتے ہیں. وہ اگر بیچ والی کچھ ڈیٹیل ہم نے چھوڑی ہے، وہ اگر ساری پڑھتے تو وہ ساری اس میں یہی تھا کہ جو ہے نا پرائیویٹ جو پبلک سیکٹر ہیں ان میں بہتری لانی چاہیے، اور جو ہے نا شعبہ ڈیولپ ہونا چاہیے، ہر شعبے میں جو ہے نا کچھ نئے نئے شعبے انٹروڈیوس کرنے چاہیے، سبجیکٹ انٹروڈیوس کرنے چاہیے، تاکہ بہترین جو ہے نا وہ بچے، ایک بہترین اسٹوڈنٹ آپ کو ملیں، بہترین جو ہے نا وہ آپ کے گول ایجوکیشن کے اچیو ہوں. اب پرائیویٹ، وہ تو ہم نے پڑھا پبلک. اب پرائیویٹ اسکول میں جو ہے نا وہ کیسے مینجمنٹ ہوتی ہے. تو ایڈمنسٹریشن جو ہے نا تھرو آؤٹ دا ورلڈ جو ہے نا از گوئنگ آن، اینڈ تھرو آؤٹ دا ورلڈ ڈفرینٹ سورسز جو ہے نا وہ یوز ہو رہے ہیں. پبلک اسکول اور جو پرائیویٹ اسکول ہیں، ان میں دو طرح کے جو انسٹیٹیوشن تھے. اب پبلک جو ہے نا وہ ہیو سیٹ اے ہوموجینیس مینجمنٹ اسٹرکچر. تو پبلک سب میں ہوموجینیس ایک جیسی ہی مینجمنٹ ہے پبلک جہاں بھی ہوگا، کیونکہ وہ گورنمنٹ کی طرف سے. تو جب کہ پرائیویٹ سیکٹر میں نو مینی ورائٹیز آف اسکول مینجمنٹ ہے، پرائیویٹ میں ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ پرائیویٹ جو ہے نا اس میں اپنے مرضی سے وہ جتنے رکھ سکتے ہیں وہ رکھتے ہیں، جو آپ کو ان کو کمی لگتی ہے وہ کرتے ہیں. جبکہ وہ ایک پرائیویٹ میں ایک کام وہ 5 کام ایک بندے سے بھی لے لیتے ہیں، پرنسپل کو مینجمنٹ بھی دے دیتے ہیں، پرنسپل سے بھی کام لے لیتے ہیں. تو اس طرح پرائیویٹ سیکٹر کا ڈفرینٹ. اب فرسٹ آف آل کیا ہے، آف آل ٹیچنگ اینڈ لرننگ پروسیس از موسٹلی ڈیپینڈ آن ایڈمنسٹریٹر. تو ایڈمنسٹریٹر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، پرنسپل پہ، ہیڈ ماسٹرز پہ اور ہیڈ مسٹرز پہ، کہ جو اوپر عہدے کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے. ایک تو ہو گیا ایم ڈی وغیرہ، ٹھیک ہے. پھر پرنسپلز آتے ہیں، پھر ہیڈ ماسٹرز آتے ہیں اسکول لیول پہ، پرنسپل کالج لیول پہ. تو یہ پھر سارے جو ہے نا مینیج کرتے ہیں. انہی کی وجہ سے جو ہے نا اسموتھ رن ہوتا ہے، انہی کی وجہ سے انوائرمنٹ جو ہے نا وہ فزیکلی اور فیسیلیٹیٹ ہوتا ہے، تاکہ ہر ہرڈل کو ریموو کر، جس سے ایڈمنسٹریشن از ایزیلی اسیسیبل اینڈ پیرنٹس ہیونگ لیک آف ٹائمز to meet them as per their convenience, therefore they give preference to private schools, sector schools. تو اب یہ ایک کام کی بات اور بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس لیے لوگ پرائیویٹ اسکول کو جو ہے وہ پریفر کریں، کیونکہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ بچوں کو ٹائم دیں، ایویلویٹ کریں ان کو، ان کی جو ہے نا وہ اسٹڈی کو کریں. تو سرکاری اسکول میں اگر آپ بچے کو بھیجتے ہو پبلک اسکول میں، تو اس کے لیے آپ کو یہ پراپر چیزیں کرنی پڑتی ہیں، ورنہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے بچے کی ٹیچنگ ہو رہی ہے نہیں. تو پرائیویٹ اسکول میں یہ پھر آپ فیس دیتے ہو، لیکن وہ ان کا کام ہوتا ہے، وہ ٹیچر بھی پرووائڈ کرتے ہیں، وہ ہر چیز فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں بچوں کو. تو اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ پیرنٹس پریفر کرتے ہیں پرائیویٹ اسکول کو. سیکنڈ یہ ہے کہ یہ فاؤنڈ کیا جاتا ہے جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے بائی دیز اسکولز ڈپینڈ آن دیئر ایڈمنسٹریٹو اسکل. کہ یہ بھی پریفر کیا جاتا ہے، یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اسکول کی جو کوالٹی ہے، اسکول میں جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے، یا اسکول میں جو ہے نظام ہے، وہ
ایڈمنسٹریشن چلتی ہے. اس وجہ سے جہاں پہ ایڈمنسٹریشن اچھی ہوگی وہیں پہ لوگ جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو بھیجیں گے. کوالٹی آف اسکول ریسٹ انٹائرلی اپون دا کمپیٹنس کیپیسٹی اینڈ موٹیویشن لیول آف اٹس ایڈمنسٹریشن اینڈ ٹیچر. تو یہ بھی جو کمپیٹنس ہے کہ یہ بھی ڈپینڈ کرتی ہے کہ اس اسکول کے ایڈمنسٹریشن ٹیچر کیسے ہیں. تو اس لیے دا ایڈمنسٹریشن ڈز ناٹ اونلی ہیو اکیڈیمک ایکسلنٹ بٹ دے ہیو گڈ کمیونیکیشن اسکل ویژن اینڈ امپلیمنٹیشن اسٹریٹجی. تو دوسری یہ چیز کہ مینجمنٹ ایسے نہیں ہونی چاہیے. مینجمنٹ صرف جو ہے نا وہ اچھے اسکول ادارہ نہ سنبھال سکتی ہو بلکہ وہ لوگوں کے ساتھ بات بھی کرے تو لوگ قائل ہو جائیں, لوگ کنونس ہو جائے کہ ٹھیک ہے ہاں یہ بہت اچھی ایڈمنسٹریشن ہے, ان کی ویژن اچھی ہے, ان کی کمیونیکیشن اسکلز اچھی ہے. اس وجہ سے یہ چیزیں بھی ضروری ہیں. اب تھرڈ کیا ہے کہ دا ڈفرینس ان پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹر اسکول از کوائٹ ایمینٹ. دیر آر مینی اسٹڈیز جو ہے نا وہ کنڈکٹ فائنڈ آؤٹ مینجمنٹ ریلیشن شپ آف پبلک سیکٹر اسکول. تو بہت سی اسٹڈیز کی گئی ہیں جس میں کمپیئر کیا گیا ہے کہ پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کے ایڈمنسٹریشن کو, اور یہ دیکھا گیا کہ جو پبلک سیکٹر ایڈمنسٹریشن سسٹم ہے وہ سیم ایوری ویئر, وہ ایک ہی ہے تقریباً ان پاکستان. بٹ پرائیویٹ سیکٹر میں جو ہے نا ورائٹی ہے, پرائیویٹ سیکٹر میں ڈفرینٹ اسٹرکچر ہے. ہر اسکول نے جو ہے نا ایک انڈیپینڈنٹ پیٹرن ہے اس کا. اس اسٹڈی میں جو ہے نا وہ آبزرو کیا گیا کہ ایمپل ورائٹیز ہے, کہ بہت زیادہ درجنوں جو ہے نا وہ ورائٹیز آتی ہیں اسٹرکچر میں. پرائیویٹ سیکٹر میں بہت ڈفرینٹ ٹائپ کا جو ہے نا وہ کام ہو رہا ہے, سپریٹڈ ہے فرام ہر پرائیویٹ اسکول کا جو ہے نا وہ الگ الگ نظام ہے پرائیویٹ اسکول میں. تو یہ پبلک میں سیم ہے تھرو آؤٹ پورے کنٹری میں, جبکہ جو ہے نا وہ پرائیویٹ میں ڈفرینٹ, ہر ایک ورائٹی ہے, ہر ایک اسکول کا اپنا نظام ہے, اپنا سسٹم ہے اس کا. تو یہ بھی ایک ڈفرینس ہے. پھر فورتھ نمبر پہ ہے کہ کریکولم جو ہے نا وہ اسکول جو سلیکٹ کرتے ہیں اپنی چوائس کے مطابق سلیکٹ کرتے ہیں. ان میں بھی بڑی ورائٹی ہے کہ کبھی ٹیچر جو ہے نا وہ اپنے مرضی کا سلیکٹ کرتے ہیں تاکہ ان کو فائدہ ہو پڑھانے میں. اور سلیبس جو ہے نا وہ آپٹیٹ کیا جاتا ہے بائی اسکول مینجمنٹ. اسکول مینجمنٹ اسے سلیکٹ کرتی ہے اور ریپرزینٹ کرتی ہے, اور ویژن اور ایکسپرٹیز جو ہے نا ایڈمنسٹریشن جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹ کے مطابق جو ہے نا سلیکٹ کرتے ہیں اور ٹچ رہتے ہیں کہ چینجنگ ود دا ریکوائرمنٹ آف دا ورڈ. تو ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ جو ہے نا وہ موسٹلی آپ کیمبرج کا پڑھاتے ہیں یا جو پرائیویٹ ادارے ہیں, تو اب سنگل کریکولم پاس ہوا تھا لیکن جو ہے نا ابھی تک وہ پوری طرح امپلیمنٹ نہیں ہوا. پرائیویٹ سیکٹر والے الگ کو جو ہے نا وہ گورنمنٹ میں تو ایک ہی چلتا ہے پبلک سیکٹر میں, لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں جو ہے نا وہ اپنی اپنی مرضی کا جو انہیں اچھا لگتا ہے, جو انہیں اسٹوڈنٹ کے اچھا لگتا ہے, جو ٹیچر سلیکٹ کرتے ہیں, ٹیچرس کو جو اچھا لگتا ہے وہ اس سے کام چلاتے ہیں, وہ سلیبس جو ہے نا وہ کریکولم سلیکٹ کرتے ہیں. ففتھ نمبر پہ ہے جی کو کریکولر جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ڈیولپ کرتی ہیں انٹرسٹ اور ایمبیشن کلاس روم میں. تو اس طرح جو اٹینڈنس ہے, کلینلیس ہے, بیہیویئر ہے, ڈسپلن ہے اور کاپریشن ہے, یہ ہوم ورک برنگنگ اے پازیٹیو چینج ان اسٹوڈنٹ. تو یہ ساری چیزیں اسٹوڈنٹ میں چینج لاتی ہیں. یہ چیزیں بھی جو بڑا کام کر رہی ہیں یہ پرائیویٹ سیکٹر میں اس طرح کی بڑی چیزیں ہو رہی ہیں کہ کمپٹیشن ہو رہے ہیں ڈسپلن پہ. کہہ رہے ہیں جی کہ جو بچہ پراپر جو ہے نا وہ صاف کپڑے پہن کے آئے گا اس کو وارڈ دیں گے, بیہیویئر جس بچے کا اچھا ہوگا اس کو وارڈ دیں گے, ڈسپلن کے لحاظ سے بچے کو وارڈ دیں گے, جو اگر حاضری نہیں کرے گا اس کو دیں گے, کلینلی لیس پہ دیں گے. تو اس طرح وہ ایک کمپٹیشن کرتے ہیں, ایکسٹرا کو کریکولر جو ایکٹیویٹیز ہیں ان پہ فوکس کرتے ہیں. تو بچوں کو اس لحاظ سے بھی وہ بہتر کر رہے ہیں, اس وجہ سے بھی وہ پرائیویٹ ادارے بہتر ورک کر رہے ہیں. نمبر 6 ہے دا کارڈیل ایٹیٹیوڈ آف دا ٹیچر ان پرائیویٹ سیکٹر اینڈ اوائڈنس آف پنشمنٹ پریونٹس پیرنٹس ٹو ڈریگ دیئر چلڈرن ٹوورڈ اسکول. تو کیا ہوتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں بچوں کو سزا بہت کم ملتی ہے, بہت کم سزا دیتے ہیں. اس وجہ سے پیرنٹس بھی پریفر کرتے ہیں اور بچے خود بھی جو ہے نا وہ کھینچے چلے جاتے ہیں اور ڈریگ کرتے ہیں. پیرنٹس بھی ان اسکولوں میں لے کے جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ٹیچر جو ہے نا پنشمنٹ کم دیتے ہیں اور کام زیادہ کرتے ہیں. ٹیچر جو ہے نا وہ ایٹیٹیوڈ ان کا اچھا ہوتا ہے, وہ ان بچوں کو بڑے لاڈ پیار سے پڑھاتے ہیں. دا چلڈرن خود جو ہے نا وہاں جانا چاہتے ہیں کیونکہ ٹیچر بیہیویئر وہاں پہ بہت اچھا ہوتا ہے اور مینجمنٹ ان کو بڑے جو ہے نا عزت دیتی ہے, بڑی رسپیکٹ دیتی ہے, اس وجہ سے وہ وہاں جانا چاہتے ہیں. دیٹس آل ان دس لیکچر. تھینک یو فار واچنگ. تھینک یو اور لائک سبسکرائب کریں, ٹھیک ہے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ویڈیو سنی دیکھی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں, باقی شیئر کریں دوسروں کے ساتھ. تھینک یو.